अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। नाए माल खजाने तेरे, नाए हुसन जवानी तेरी, जिसदा माल उसे लै जाना, तेनू एवें हिरस वधेरी। बिगानी शैदा मान की करना, जिड़ी ना तेरी ते ना मेरी। आज़म सब कुछ छड़ छुड़ा के असां जा वड़ना विच ढेरी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात ने तकरीबन 32 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र किया है। उनमें से एक मकाम ये है, पहले इस पारे के अंदर व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात वरकाऊ मअर राकिईन, फरमाया कि नमाज की पाबंदी करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ज़कात इस्लाम का एक रुकन है। इस्लाम के 5 रुकनों में से एक बड़ा अहम रुकन है अपने माल की ज़कात अदा करना, और ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं है। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और हज भी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं, और ज़कात भी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ नहीं। हज साहिब इस्तिताअत के ऊपर फ़र्ज़ है और ज़कात साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और हज पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, और वो भी साहिब इस्तिताअत पर। और ज़कात जितने साल तक बंदा साहिब निसाब रहता है, उतने साल तक उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। जिस साल वो साहिब निसाब नहीं, उस साल उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात ने पहली उम्मतों पर भी ज़कात फ़र्ज़ फरमाई थी। उनमें से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को कहा कि अल्लाह पाक की ज़ात ने तेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ की है, तो वो कहता है कि मैं ज़कात नहीं दूंगा। तो क्या आपने मुझे टैक्स लगा दिया है? इस तरह की उसने आगे से बातें की। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है, और तेरे माल के अंदर गरीबों का भी हक है, यतीमों का भी हक है, बेवा औरतों का भी हक है, और हकदारों का भी तेरे माल के अंदर हक है। तो उसने आगे से चूंके चुनाचे क्यों कैसे ये बातें शुरू कर दी, हत्ता कि उसने गुस्ताखी की जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की। तो रवायात में आता है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ज़मीन को हुक्म दो, ज़मीन फट जाए। ज़मीन फटी, उसके पाँव ज़मीन के अंदर धंस गए, और फिर घुटनों तक, हत्ता के कमर तक, फिर सीने तक। जब वो ज़मीन के अंदर धंस गया, तो जाते जाते उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि आप मेरे माल के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो अल्लाह पाक के प्यारे कलीम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लाओ इसके ख़जानों की चाबियाँ, और वो भी इसके सर के ऊपर रख दो। और वो भी ज़मीन के अंदर धंस गया, और उसके ख़जानों की जो कुंजियाँ थी वो भी उसके सर के साथ ही ज़मीन के अंदर धंस गई। ये दुनिया के अंदर उसको सज़ा मिली। एक तो ज़कात नहीं देता था, दूसरे नंबर पर मूसा अलैहिस्सलाम की उसने गुस्ताखी की। पाक की सूरत तौबा के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिद्दता वला युनफ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ मेरे प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम, जो लोग
دنیا کے اندر سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مدارس کا، مساجد کا اور مساکین کا، غرباء کا اور حق داروں کا حق ادا نہیں کرتے۔ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں دیتے نہیں ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے رسول آپ ان کو یہ خبر دے دو ایک دردناک عذاب کی۔ وہ دردناک عذاب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ جمع کیا ہوا سونا چاندی جس میں سے حقداروں کا حق ادا نہیں کیا گیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی، تو اللہ فرماتا ہے وہ مال جمع کیا ہوا قیامت کے دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب وہ جہنم کی اس آگ کے اندر تپایا جائے گا جو آگ دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے، اس آگ سے اس مال کو تپایا جائے گا اور تپا کر فتقوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ آج کوئی لوہے کی چیز آگ کے اندر گرم کر کے کسی کے جسم کے اوپر لگائی جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ کے اندر کوئی لوہا تپا کے کسی کو لگایا جائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور جب یہ دنیا کا مال جس سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، یہ دنیا کا مال جب جہنم کی آگ 70 حصے زیادہ گرم آگ کے اندر جب تپایا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا جمع کیا ہوا مال ہے، فذوقوا، اب تم ذائقہ چکھو، ما کنتم تکنزون، اپنے جمع کیے ہوئے مال کا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے مال خزانے تم بھر کے رکھتے تھے، جوڑ کے رکھتے تھے، اب اس کا ذائقہ چکھو۔ دوسرے نمبر پر حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ جو لوگ اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اپنے دنیا کے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ مال قیامت کے دن اللہ کے حکم سے ایک گنجے سانپ کی شکل میں متشکل ہو جائے گا۔ اس مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں متشکل کر کے اس بخیل اور کنجوس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور گلے میں ڈال کر پھر کیا ہوگا، وہ سانپ خود بولے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ دنیا کے اندر کبھی ایسا ہو تو پھر بندے کا کیا حال ہوگا، وہ تو سانپ دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے اور اس کو کوئی اور بات ہی نہیں آتی۔ سانپ کی دہشت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ کر ہی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اس کے پاؤں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کو اور کوئی بات نہیں آتی سوائے سانپ کے۔ لیکن یہی قیامت کے دن جب حال ہوگا، وہ ایک سانپ کی شکل میں متشکل کر کے جب اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا تو پھر وہ سانپ خود بولے گا، اللہ پاک اس کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، آنا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، آنا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں۔ دنیا کے اندر تو مجھے سنبھال کے رکھتا تھا، غریبوں کی اور یتیموں کی مدد نہیں کرتا تھا، ان کا حق نہیں ادا کرتا تھا، اب چکھو اپنے مال کا ذائقہ۔ تو وہ عذاب، وہ سانپ جو ہے نا، وہ عذاب بن کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اگر ہمارے ملک پاکستان کے اندر مال کی زکوٰۃ ہی ادا کر دی جائے، دو لفظ میں استعمال کرتا ہوں، جتنی بھی ہمارے ملک پاکستان کے اندر زکوٰۃ بنتی ہے، اس مال کی ترسیل ٹھیک ہو جائے اور اس مال کی تقسیم ٹھیک ہو جائے،
پہلے نمبر پر ترسیل ٹھیک ہو جائے، اوپر سے نیچے آتے تک بالکل مال و سلامت رہے، پورا رہے، مکمل رہے۔ اور جب نیچے آ جائے زکوٰۃ اور عشر کے ممبروں کے پاس، کمیٹیوں کے پاس، اگر وہ کمیٹیاں اس زکوٰۃ کے مال کی تقسیم ٹھیک کر دیں، حکمران مال کی ترسیل ٹھیک کر دیں، اور کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ مال کی تقسیم ٹھیک کر دیں، تو سال بھی نہیں لگتے، مہینے بھی نہیں لگتے، چند دنوں کے اندر ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو سکتا ہے اور اس کا قرضہ جو ہے وہ بھی اتر سکتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے مگر مچھ اور بڑے بڑے دولت مند اور بڑے بڑے جگیردار جو ہیں وہ اپنی اپنی دولتوں کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حقداروں کا حق ادا نہیں کرتے، تو پھر کیسے ہمارا ملک پاکستان خوشحال ہوگا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور خلافت میں دور عمر واپس آیا تھا۔ جناب فاروق اعظم کا دور جو تھا وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں واپس آ گیا تھا۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ بچ کر واپس آ گئی تھی۔ جاؤ جا کے غریبوں کو دے کے آؤ، جی دے دیا ہے، مسکینوں کو دے دو، دے دیا ہے، بیوہ عورتوں کو دے دو، دے دیا ہے، اور جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر بنا کے دے دو، جی بنا دیے ہیں، اور جن کی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے ان کی بچیوں کی شادی کر دو، جی کر دی ہے، سارے کام ہو گئے ہیں، راستے بنوا دو، بنا دیے ہیں، تو پھر بھی زکوٰۃ کا مال بچ گیا ہے۔ 8 صوبوں سے زکوٰۃ بچ کر واپس آئی تھی، کیونکہ اس وقت دینے والے تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ آج دینے والے دیتے نہیں ہیں، جو حقدار ہیں وہ لوگوں کے ترلے منتیں کرتے پھرتے ہیں، کوئی ہمیں زکوٰۃ دے دے، ورنہ دیکھ لو، سروے کر کے دیکھ لو، اپنے لوہیاں والا علاقے کے اندر دیکھ لو، کئی بیوہ عورتیں ایسے ہیں جن کے مکانوں کی چھتیں جو ہیں وہ بسیدہ ہو چکی ہیں، اور جب بارش پڑتی ہے تو ان کے گھر کا سامان جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ تو یہ ہمارا حق بنتا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر حقوق اللہ بھی پورے کرنے چاہیے اور حقوق العباد بھی پورے کرنے چاہیے۔ نبی سونا جو ہے وہ 7.5 تولے ہو اور چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے ہو، یا یہ دونوں چیزیں پوری نہیں ہیں تو دونوں کو ملا کے دونوں میں سے ایک چیز کی قیمت جو ہے وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر جتنی بھی ضروریات کے علاوہ چیزیں ہیں ان کو ملا کے ان کی قیمت کا حساب لگا کے دیکھنا چاہیے کہ اگر رقم جو ہے وہ 7.5 تولے اپنے سونے کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے یا 52.5 تولے سونے کی چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کہیں میں صاحب نصاب تو نہیں ہوں، اگر میں صاحب نصاب ہوں تو مجھے زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی طور پر ادا کرنی چاہیے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ حلال کماؤ حلال کھاؤ، اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے، حلال کے ساتھ ایک لفظ اور بھی ہے، وہ ہے طیب، پاکیزہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو کھاؤ حلال چیزوں میں سے اور پاکیزہ چیزوں میں سے۔ تو حلال تو ہے لیکن پاکیزہ کب بنے گی؟ پاکیزہ اس وقت بنے گی جب بندہ صاحب نصاب ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور زکوٰۃ کا معنی ہی ہے پاک کر دینے والی چیز۔ حلال کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے بقیہ مالوں کو مضبوط کلوں کے اندر محفوظ کر لو۔ جب تمہارے مال مضبوط کلوں کے اندر محفوظ ہو جائیں گے تو پھر وہ مال کھانے سے ایک تو محفوظ ہو جائے گا، دوسرے نمبر پر کھانے سے تمہاری عبادت کے اندر نور بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سرور بھی آئے گا۔ تو یہ ضرور بر ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا آپ دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں ہم صاحب نصاب تو نہیں ہیں، اگر ہیں
تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سال گزرنے کے بعد جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے، سال پورا ہونے کے بعد اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ لازمی طور پر ادا کرنی ہے، اور ضرور بر ضرور ادا کرنی ہے۔